मौलाए कायनात हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने जन्नत में एक दरख्त पैदा फरमाया है। फरमाया जिसका फल सेब से बड़ा, अनार से छोटा, मक्खन से ज्यादा नरम और शहद से भी मीठा है। तो अब ये मिलेगा किसको? लेकिन फरमाते हैं दरख्त ऐसा है कि उसकी शाखें तर मोतियों की हैं, तने सोने के हैं और पत्ते जबरजद के हैं। हाय हाय, ये दरख्त भी देखने वाला, फल भी देखने वाला, मुंह में पानी आ रहा है। अब मिलेगा किसको? सुनो, मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं इस दरख्त का फल वही खा सकेगा जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला होगा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आप चाहते हैं कि आपके कारोबार में रिस्क में बरकत हो जाए तो दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं आपकी बीमारी दूर हो जाए, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं आपकी टेंशन दूर हो जाए, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं आपकी इज्जत में इजाफा हो जाए, आप दुरूद पाक पढ़िए। और सुने, आप चाहते हैं मरते वक्त कलमा नसीब हो और नबी पाक का दीदार हो जाए, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते कब्र में नबी पाक का जलवा नसीब हो जाए, आप दुरूद पाक पढ़िए। सुनिए, महशर के दिन नबी पाक के परचम तले उठना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। आका के पीछे पीछे जन्नत में जाना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। और सुनो सुनो, नबी पाक का दीदार करना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। मदीने जाना चाहते हैं और बार बार जाना चाहते हैं तब भी दुरूद पाक पढ़िए। अब मुझे बताओ, कुछ रह गया है? और कोई चीज बाकी रह गई है जो दुनिया में चाहिए थी, मरने के बाद चाहिए थी? कारोबार भी अच्छा हो जाए, रिस्क में बरकत हो जाए, टेंशनें दूर हो जाएं, जलील ना हो, इज्जतें बढ़ जाएं, कलमा मिल जाए, नबी पाक का दीदार हो, जब तक जिंदा रहूं मदीने जाता रहूं, और ख्वाब में आका की जियारत भी हो जाए, फिर नबी पाक जन्नत में साथ ले जाएं, फिर बचता क्या है? वाकया है एक शराबी का, और उस शराबी की जिंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने उसकी जिंदगी को बदल कर रख दिया और कहां पहुंचा दिया। अमेजिंग स्टोरी है। माजरा यह था कि वो शराबी शराब के नशे में धुत कहीं जा रहा था। तो वो जो शराब के नशे में धुत जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक कागज का टुकड़ा पड़ा है और उस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। अब उसको ख्याल आया कि मेरे रब का नाम जमीन पर। अदब का ख्याल आया, इज्जत का ख्याल आया कि ये नहीं होना चाहिए। उस हालांकि वो गलत काम कर रहे थे, शराब में थे, मगर इत्र खरीदा, उस कागज के टुकड़े को साफ किया, उसे इत्र लगाया और बुलंद जगह पर रखा। उसके बाद वो अपने काम में मगन हो गए। उसी रात एक बुजुर्ग को ख्वाब में जियारत हुई कि जाओ मेरे उस बंदे को जाकर कहो कि तुमने मेरे नाम को पाक और साफ जगह पर रखा, बुलंद जगह पर रखा, हम तुम्हारे नाम को भी बुलंद करेंगे। अब बुजुर्ग उस बंदे को जानते थे, वो तो शराबी है, शराबी के लिए पैगाम कैसे हो सकता है? तो कहते लगता है ख्वाब में कोई गलत फहमी हुई, दोबारा सो गए। दोबारा सोए तो फिर दूसरी बार यही पैगाम, फिर सोचा नहीं इस बंदे के लिए पैगाम नहीं हो सकता, तीसरी बार ख्वाब में यही पैगाम दिया गया। अब वो बुजुर्ग तलाश करने निकले कि वो किधर है शराब पीने वाला। ढूंढते ढूंढते जब पता चला तो पता चला इस वक्त भी वो शराब की महफिल में ही बैठे हुए थे। आवाज दी कि बाहर आइए। वो तो शराब के नशे में जाके जाओ कहो तुम्हारे लिए पैगाम आया है। कहा मेरे लिए कौन पैगाम लाया है? बहरहाल पूछा, पूछो किसका पैगाम लाए हो? जो बुजुर्ग शराब खाने के बाहर खड़े थे ना, अंदर जाकर उसे बता दो अल्लाह का पैगाम लाया। अब जब ये सुनना था तो झुरझुरी सी आ गई, खड़े हुए बाहर आए, और जब ये बात बुजुर्ग ने बताई कि मुझे तो नहीं पता तुमने क्या किया है, 3 बार ख्वाब में मुझे कहा गया कि तुम्हें बता दूं, तुमने रब के नाम को जो ताजीम की है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को मुअत्तर किया, उसे बुलंद जगह पर रखा है, मुझे ये पैगाम मिला है कि तुम्हें भी तुम्हारे नाम को बुलंदी दी जाएगी, तुम्हें इज्जत और मर्तबा दिया जाएगा। जब ये सुना कि मैं शराब के नशे में धुत और मेरा रब मुझ पे इतना मेहरबान, उस बंदे ने तौबा की, अल्लाह से माफी मांगी और इबादतों में लग गए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये इनकलाब
جو شراب کے نشے میں دھت شخصیت کو اللہ کا ولی بنا گیا، یہ کون تھے؟ یہ کوئی اور نہیں، حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ یہ زمانے حافی کہتے ہیں ننگے پیر رہنے والے کو۔ آپ معرفت الہی اور اللہ کی یاد میں اتنے گم رہنے لگے کہ آپ چپل ہی نہیں پہنتے تھے، اور کتابوں میں لکھا کہ جب تک حضرت بشر حافی اس شہر میں رہے کوئی بھی چوپایا جو ہے نا راستے میں گندگی نہیں کرتا تھا، اس ادب کے ساتھ کہ کہیں بشر حافی کے پیر گندے نہ ہو جائیں۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ ایک بار کسی نے دیکھا کہ چوپائے نے گندگی کر دی ہے، تو اس کے مالک نے سمجھ لیا کہ ہو نہ ہو بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے، اور جب مارا گیا تو ایسا ہی تھا کہ جب وہ زمانے سے وہ دنیا سے چلے گئے، پھر چوپایوں نے راستے کے اندر گندگی کرنا شروع کی۔ یعنی جو اللہ کا ادب کرتا ہے، اللہ کے نام کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کی مخلوق جو ہے وہ اس کی تعظیم کرنے لگ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اب بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ صحابی رسول سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں ای فقہوہم وادبوہم، یعنی اے ایمان والو تم پر لازم ہے کہ خود کو بھی اور اپنے اہل خانہ یعنی اپنی فیملی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مگر یہ ہوگا کیسے؟ تم کس طرح خود کو اور اہل خانہ کو آگ سے بچا سکتے ہو؟ اس کا طریقہ یہ ہے فقہوہم، خود بھی علم دین سیکھو، دین کی علم حاصل کرو، اپنی فیملی کو اپنے بچوں کو بھی دین کی سمجھ عطا کرو۔ ادبوہم، خود بھی ادب یعنی مینر سیکھو اور اپنی فیملی کو اپنے بچوں کو بھی آداب سکھاؤ، اور یہ ہے طریقہ جہنم کی آگ سے بچنے کا۔ تو پتہ چلا کہ ادب کا کتنا بڑا مقام ہے۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی مکی بدنی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بچے کا اپنے باپ پر حق ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے اور اچھے آداب سکھائے۔ بادب بانصیب، ہمیشہ یاد رکھیں، بادب بانصیب اور بے ادب بد نصیب۔ اور مفسرین کرام سبحان اللہ ہماری تربیت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر آئے تھے، حاضر ہوئے تھے، تو کیا فرمایا؟ اللہ نے قرآن میں حضرت موسیٰ سے کیا فرمایا؟ بے شک میں تیرا رب ہوں تو اپنے جوتے اتار ڈال، بے شک تو پاک جنگل طوا میں ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ اللہ پاک نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوتے اتارنے کا حکم دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ بادشاہوں کے دربار میں جوتے اتار کر حاضر ہونا یہ ادب کا انداز ہے، اور خدا تو احکم الحاکمین ہے۔ تو حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں وادی طوا میں جا رہے ہیں، لہٰذا حکم ہوا کہ اے موسیٰ اپنے رب کریم اور اس بابرکت وادی کے ادب میں نالین شریف اتار دیجئے۔ تو پتہ چلا ادب کا درس اللہ کریم کی طرف سے قرآن پاک میں جا بجا موجود ہے۔ اور سنیے حضرت جلال بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ شریعت پر عمل کرے، لہذا جو شریعت نہیں جانتا وہ کامل ایمان والا نہیں، اور شریعت ادب سکھاتی ہے، تو جو ادب نہیں جانتا اس کا ایمان کامل نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کیا فرماتے ہیں؟ لا دین لمن لا ادب لا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس کا دین ہی نہیں ہے جس میں ادب نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ اور بے ادبی جو ہے نا وہ بندے کو تخت سے تختے پر لے آتی ہے، سب برباد ہو جاتا ہے۔ ابلیس شیطان عبادت گزار تھا نا، معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد تھا، جنت کا خزانچی تھا، بے ادبی کی نا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، بلکہ بڑے جس کو کہنا کہ تکبرانہ انداز میں کہا کہ میں کیوں سجدہ کروں، انا خیر من، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے نار سے آگ سے بنایا، ان کو مٹی سے بنایا ہے۔ بے ادبی، ایک بے ادبی نے عزازیل کو، فرشتوں کے استاد کو ابلیس بنا دیا، مردود قرار دے دیا گیا۔ آج میں اور آپ سوچیں کہ اگر ہماری زبان میں ادب نہیں ہے، ہمارے انداز میں ادب نہیں ہے، تو
تو ہم کہیں مارے نہ جائیں. اور ادب کی تعلیم ہمیں اپنے بچوں کو دینی ہے، اپنی فیملی کو دینی ہے. میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے اصحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، لائک اسٹارز. کسی کی بھی پیروی کر لو تم ہدایت پا جاؤ گے. صحابہ کو ستارے کہا، اور سبحان اللہ اپنی آل کو کیا فرمایا؟ ایک حدیث کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے میری آل میری امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار لگ جائے گا. تو یہ تو دونوں ہمارے لیے ضروری ہے نا، ہماری دونوں آنکھیں ہیں. صحابہ بھی دل و جان سے ہمیں پیار ہے، اہل بیت پہ جان قربان ہے. اب دیکھو بریلی کے تاجدار کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. ستاروں کو، ہمارے تو ستارے اور ہماری کشتی اہل بیت ہیں، تو پھر بیڑے نے پار ہی لگنا ہے نا انشاءاللہ. تو سبحان اللہ، ہر صحابی نبی. تو ادب، سب کا ادب، اولیاء کا ادب، بلکہ اولیاء کا، صحابہ کا، اہل بیت کا تو اپنی جگہ کرنا ہی کرنا ہے. ہمیں نارمل مسلمانوں سے بھی ادب سے بات کرنی ہے. ہمیں کیوں کسی کو ذلیل کرنا ہے؟ کیوں کسی سے لڑائی کرنی ہے؟ کیوں کسی کو طنز کرنا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کریم نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے. ہمیں نہیں پتا کون اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. یہاں کوئی رب کے ایک نہیں، ایک سے زیادہ ولی بیٹھے ہوں. اچھا، علماء یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس بندے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ ولایت کی منزل میں پہنچ چکا ہے. اللہ جسے چاہے اپنا ولی بنا لے. تو اب ہم اللہ کے کسی ولی سے لڑ رہے ہیں، اس کو ڈانٹ رہے ہیں، اس کو جھڑک رہے ہیں، اس کو ذلیل کر رہے ہیں کیونکہ میرا ملازم ہے، کیونکہ وہ غریب ہے، اس لیے نہیں. اگر وہ رب کا ولی ہے، ویسے تو عام مومن کو بھی تنگ نہیں کر سکتے، لیکن ولایت کی بات دیکھیں. جتنا چھوٹا سا میرا مطالعہ ہے، علماء بھی بیٹھے ہیں، اب تک جو میں نے پڑھا ہے، دو ہی باتوں میں میں نے یہ پڑھا ہے کہ جہاں اللہ سے جنگ کرنے کی بات کی گئی ہے، اور یہ کتنی خطرناک بات ہے. نمبر ایک، سود کا کام کرنے والا. اے میرے تاجران بھائیوں، کبھی بھی سود نہ لینا نہ دینا، سود کا کاروبار مت کرنا، اس کے قریب مت جانا، کیونکہ اس کے بارے میں نبی پاک نے جو فرمایا، حدیث پاک کا مضمون ہے، وہ ایسا ہے جیسا اس نے رب سے جنگ کیا. اللہ سے جنگ. یار اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیت سکتا ہے؟ برباد ہی ہوگا نا، تباہ و برباد ہو جائے گا. ہم نے سود کا کام کرنے والوں کو اینڈ آف دا ڈے برباد ہوتے ہی دیکھا ہے. اور جو دوسری روایت نظروں سے گزری ہے نا، فرمایا جس نے اللہ کے ولی سے دشمنی کی، وہ ایسا ہے جیسے اس نے رب سے جنگ کا اعلان کر دیا، یا اللہ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے. اب سوچ لو، اگر کسی ولی سے ہی دشمنی ہو گئی، اللہ کے کسی بندے سے دشمنی لے کے بیٹھے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، اور کیا پتا وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا مرتبہ رکھتا. ادب، پیار، محبت، درگزر. کوئی غریب بھی ہے تو ہمیں نہیں پتا اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہے. بلکہ احادیث میں تو یہ مضمون نبی پاک نے سمجھے صراحت کر دی اور ڈیفائن کر دیا، کہ جس کا مضمون یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بال بکھرے ہوتے ہیں، پرا گندا بال، میلے کچیلے کپڑے، محفل میں کوئی انہیں بلاتا نہیں ہے، نہ آئے تو کوئی نوٹس بھی نہیں کرتا، مگر اللہ کی بارگاہ میں ان کا یہ مرتبہ ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم اٹھا لیں تو رب وہ قسم پوری فرما دیتا ہے. اب سوچیں، ایسے تو بہت سارے لوگ ہمارے قریب بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا، بعض اوقات قریب آتا تو بٹھاتا بھی کوئی نہیں انہیں. نہ کیا کرو ایسا. ہو سکتا ہے کہ میری مشکلیں، میری پریشانیاں، ہماری ڈیفیکلٹیز، ہمارا کاروبار نہ چل، گھر کی بیماریاں، اس کی وجہ یہ ہو کہ میں کسی اللہ کے ولی کو تنگ کر بیٹھا ہوں، بے ادبی کر بیٹھا ہوں. اپنی زبان میں نرمی لائے نا. کسی بڑے اس کو نا سمجھدار آدمی نے ایک بات کہی ہے کہ میٹھا کھانے سے شوگر ہوتی ہے، میٹھا بولنے سے شوگر نہیں ہوتی ہے. میٹھا بولنا شروع کر دو نا یار. میٹھا بولنا ہی چھوڑ دیا ہم نے. میٹھے بول اپنائیں، سب کے ساتھ پیار سے بات کریں. کچھ لوگوں کا انداز ہی بڑا روب والا ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا زبان میں ہڈی ہوتی نہیں مگر کئی ہڈیاں توڑوا دیتی ہے. زبان میں تلوار نہیں مگر خون بہا دیتی ہے. کسی کی تلوار کا وار جو ہونا اس کا زخم بھر جاتا ہے، مگر زبان کا زخم نہیں بھرتا ہے. تو زبان کا اچھا استعمال، ادب. آج یہ درس لے کے جاؤ کہ انشاءاللہ. اچھا، اب ادب کیسے ملے گا؟ با ادب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ملے گا.
تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول جہاں آپ کو ادب ہی سکھایا جاتا ہے، بچوں سے بھی شفقت کرنی ہے، بڑوں سے بھی پیار سے بات کرنی ہے، بزرگوں سے کیسے بات کرنی ہے، اولیاء، صحابہ، اہل بیت، ازواج مطہرات، امہات المومنین، ادبی کی بات آپ کو ملے گی، بے ادبی کا اسٹائل ہے ہی نہیں۔ تو یہاں رہو، انشاءاللہ با ادب بن جائیں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، نبی پاک کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ حضور ہمیں اپنے با ادب غلاموں میں ہی شامل رکھیے گا۔ بڑا پیارا شعر ہے نا کلام کا، محفوظ شاہ رکھنا صدا بے ادبوں سے، محفوظ شاہ رکھنا صدا بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سر زد نہ کبھی بے ادبی۔ تو انشاءاللہ با ادب رہیں گے انشاءاللہ۔